बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम किताब दुआ और तकदीर, इस किताब को पढ़ने का जो सिलसिला है, इसको हम आगे बढ़ाते हुए आज इसके सबक के मतन का 5वीं किस्त हम पेश कर रहे हैं। मुलादा फरमाएं। चंद रिवायात पर नज़र-ए-सानी। चंद रिवायात पर नज़र-ए-सानी। अब हम चंद ऐसी रिवायात पर नज़र डालते हैं जिन्हें कुरून उला में तो दरखोर एतना समझा जा सकता था, लेकिन मौजूदा जदीद दौर में इन बातों पर सवाए अफसोस के और कुछ नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर एक हदीस जो कि मुत्तफ़िक़ अलैह समझी जाती है, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जुमा के रोज़ एक फ़रिश्ता अपने साथ एक रजिस्टर और कलम दवात लेकर मस्जिद के दरवाज़े पर मुतय्यन किया जाता है जुमे के रोज़, जो कि मस्जिद में आने वाले हर नमाज़ी का नाम रजिस्टर में दर्ज करता है, यहाँ तक कि खुतबा शुरू होने के बाद वो अपना रजिस्टर बंद करके चला जाता है। इस हदीस से मुराद बज़ाहिर ये तंबीह करना है कि लोग बर वक्त पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुमा की नमाज में शरीक हों और देर ना करें जुमे में। एक और मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस का मफ़हूम है कि हर इंसान के कंधों पर दाएं बाएं एक एक फरिश्ता मौजूद होता है, जो कि हर इंसान के हर अच्छे बुरे अमल को लिखते रहते हैं। 2 फरिश्ते, एक दाएं बाएं। उनका नाम करामन और कातबीन है। एक का नाम करामन, एक का कातबीन। इस तरह का मफ़हूम कुरान पाक की इस आयत से भी ज़ाहिर होता है कि यकीनन तुम पर निगहबान मुकर्रर हैं, जो कुछ तुम करते हो वो जानते हैं। ये है सूरह अल-इंफ़ितार 10 और 12 आयत। मज़कूरा आयत में रब्बे कायनात ने इंसान के हर छोटे बड़े अच्छे बुरे अमल और हर हरकत को फोकस करने और उसे अपने पास महफूज रखने की बात की है। इस आयत में जो मैंने बताई भी, जिसे मुफस्सिरीन ने फरिश्तों का नाम दे दिया है। ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमें मज़कूरा अहादीस या मफ़हूम कुरान पर कोई एतराज़ नहीं, बल्कि हमें तो अफसोस सिर्फ़ इस बात पर है कि चले कदीम दौर के मुफक्किरीन ने अपने ज़माने के हिसाब से दुरुस्त मफ़हूम पेश किया है। अपने ज़माने के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त बात कही उन्होंने, लेकिन हमारे आज के जदीद दौर के जो मुफक्किरीन हैं, उन्होंने भी सवाए अंधी तकलीद करने के और मौजूदा साइंस की मुखालफत करने के और कोई अहम खिदमात अंजाम नहीं दी। बइल्फ़ाज़ दीगर हमारे आज के मुफक्किर और उलमा हज़रात अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात को बाकायदा कंप्यूटराइज्ड रखते हैं। वो छोटी सी चिप में अपनी तकारीर और वीडियोज़ को महफूज कर लेते हैं। एक बटन दबाकर करोड़ों किस्म की मालूमात पलक झपकने में इंटरनेट पर देख भी लेते हैं और डाउनलोड भी कर लेते हैं और अपलोड भी कर लेते हैं पलक झपकने में। और जदीद साइंस की ईजादात से बेशुमार फ़वाइद चंद लम्हों में हासिल कर लेते हैं। अपनी कई घंटों की मसरूफियात मामूली सी डिस्क या चिप में रिकॉर्ड करके वीडियोज़ और ऑडियोज़ को तवील मुद्दत तक महफूज करके फ़ख्र महसूस करते हैं।
ہمارے علماء کی بات ہے، آج کے علماء جو ہیں، جبکہ اس لمحے میں احادیث اور قرآن کی تفسیر کرتے وقت یہی علماء جب قرآن کی اور احادیث تفسیر کرتے ہیں تو نعوذ باللہ وہی لوگ رب العالمین کو بالکل غیر ترقی یافتہ اور پسماندہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ابھی تک ان کے خیال میں اتنی ترقی نہیں ہوئی ہے کہ وہ جدید سسٹم کے تحت اپنے ریکارڈ کو محفوظ رکھ سکے۔ ان کے خیال میں اللہ کے پاس ابھی کوئی ترقی نہیں ہوئی اتنی کہ اپنے ریکارڈ کو محفوظ رکھ سکے، یعنی ان کے خیال میں اللہ کے کارندے یعنی فرشتے ابھی تک رجسٹر اور قلم دوات کے محتاج ہیں اور پوری دنیا کا ریکارڈ کاغذات قلم دوات کی شکل میں لوح محفوظ میں محفوظ رکھتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان لوگوں کو اس بات کی سمجھ کب آئے گی کہ جس اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو اس قدر ترقی دی ہے کہ وہ اللہ کی مرضی سے، وہ اللہ کے حکم سے ہی یہ سب کچھ کر لیتے ہیں، اور جبکہ ان کے بقول قادر مطلق کے پاس لوح محفوظ کس قدر ترقی یافتہ شکل میں ہے۔ اللہ کی کائنات کے سسٹم کو ہم اس قدر ترقی یافتہ ہونے کے باوجود بھی سمجھنے سے قاصر ہیں، یعنی ہم نے جتنی ترقی کی ہے اس کے مقابلے میں اللہ کا جو سسٹم ہے، جو لوح محفوظ ہے، وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے، بہت زیادہ، ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کی قدرت کا تمام سسٹم تخلیق کائنات سے بھی بہت پہلے سے اس قدر ایڈوانس، جدید اور ترقی یافتہ شکل میں ہے کہ ہمارے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جس قدر ترقی ہم آئندہ ہزاروں سالوں میں یا قیامت قائم ہونے تک کریں گے، اس سے لاتعداد گنا، کروڑوں گنا بڑھ کر جدید اور ترقی یافتہ شکل میں اللہ کی ٹیکنالوجی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ ٹیکنالوجی انسانوں کی ٹیکنالوجی کی طرح ترقی پذیر نہیں ہوئی، یعنی رفتہ رفتہ ترقی نہیں کی اس نے، بلکہ ازل سے قائم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ یہ یاد رہے کہ انسانی دنیا میں وقت اور ماحول کی اہمیت ہے، جبکہ ہماری کائنات سے باہر یا روحانی دنیا میں اور رب العالمین کے ہاں وقت گزرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ٹائم اینڈ اسپیس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عالم مثال میں نہ وقت ہوتا ہے اور نہ ہی رات دن ہوتے ہیں، اور نہ ہی ہماری طرح کا زمان و مکان کا کوئی تصور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کے قیام سے دنیا کے زوال تک، بلکہ کائنات کے آخری لمحہ تک کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ سارا عالم خدا کے سامنے صرف اور صرف ایک لمحہ ہے، ایک لمحہ، بلکہ ایک لمحہ سے بھی کم، بلکہ یہ سب ہماری انسانی سوچ اور سمجھ سے باہر ہے۔ اس معاملے پر ہم انشاءاللہ آگے بھی مزید بات کریں گے اور بات کرتے رہیں گے۔ فی الحال تو میرا صرف یہ التماس ہے کہ ہمارے مفکرین کو چاہیے کہ اللہ کے سسٹم کو قدیم انداز سے دیکھنے کا وتیرہ اب بند کر دیں۔ تقدیر کیسے بنتی ہے؟ اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ عالمی مثال میں وقت اور زمان و مکان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ تبدیل نہیں ہوتے اور ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، یعنی وہاں پر وقت ساکت ہوتا ہے، تو پھر یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ تقدیر کیسے بنتی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، دنیا کے وجود میں آنے کے لمحے سے لے کر دنیا کے فنا ہونے تک یہ جتنا بھی عرصہ ہے، یہ سب رب کا تخلیق شدہ ہے اور مخلوق کے لیے ہے۔ یہ سارا عرصہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ساعت یا ایک لمحے سے بھی کم ہے، یہ سارا وقت جو ہے، بلکہ پلک جھپکنے سے بھی کم ہے، یا یوں کہیے کہ کوئی ساعت ہے ہی نہیں تخلیق سے فنا ہونے تک۔ اس جملے سے ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا وہ با علم شخص بھی سمجھ میں آ سکتا ہے جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اور جو پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت دربار میں لے آیا تھا۔
بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جو کچھ بھی حوادث و عوامل دنیا میں وقوع پذیر ہوتے ہیں یا قیامت تک ہونے ہیں، وہ سب ایک ہی لمحے، ایک ہی ساتھ میں، بغیر کسی وقفہ کے خدا کے سامنے موجود ہیں، خدا کے سامنے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا رہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے، تبدیل کرتا رہتا ہے، یا حالات کو تبدیل کر دیتا ہے. دوسرے لفظوں میں جو کچھ قیامت تک ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ کے نزدیک ہو چکا ہے. جو کچھ قیامت تک ہونا ہے جو کچھ، وہ سب کچھ اللہ کے نزدیک ہو چکا ہے. جیسے کسی شطرنج کے کھلاڑی کے سامنے شطرنج کی بساط رکھی ہوتی ہے اور اس پر موجود تمام مہرے ایک ہی وقت میں کھل کر اس کے سامنے ہوتے ہیں. وہ جسے چاہتا ہے اپنی مرضی سے انہیں حرکت دیتا رہتا ہے. یا جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو تو اسے دور تک ایک ہی وقت میں مختلف مناظر نظر آتے ہیں. مختلف، کہیں گاڑی چلتی نظر آ رہی ہے، کہیں بندہ کوئی پڑا ہوا ہے، کوئی بھیک مانگ نظر آ رہا ہے، کوئی درخت نظر آ رہا ہے. ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے میں سب کچھ نظر آتا ہے. جبکہ اس پہاڑ پر موجود جو چونٹی ہوتی ہے چھوٹی سی، یا کوئی چھوٹا جانور ہوتا ہے، اس کو صرف اپنے نزدیک موجود قریب ترین چیز ہی نظر آتی ہے، وہ دور تک مناظر نہیں دیکھ سکتی. ہم اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو کچھ قیامت تک اور اس کے بعد تک ہونا ہے وہ سب کسی فلم کی طرح سے عالمی مثال میں چل رہا ہے. جو کچھ بھی ہونا ہے وہ عالمی مثال میں چل رہا ہے. جیسے آج کے دور میں کوئی فلم کسی سینما کے بڑے پردہ پر چلتی ہے، یا اس سے بھی کہیں زیادہ ایڈوانس اور ترقی یافتہ شکل میں ہے، اور وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ایڈوانس اور ترقی یافتہ شکل میں وہاں پر نمایاں ہے عالمی مثال میں یہ سب کچھ. اور اس ترقی یافتہ شکل تک دنیا ابھی تک نہیں پہنچ سکی، اور قیامت تک جتنی چاہے ترقی کر کے ایڈوانس ہو جائے، انسانی سوچ اور انسانی ترقی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. ہم صرف اس کو سمجھنے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ وہ مقام یا عالم مثال جو کہ انسانی سوچ سے کہیں بڑا اور وسیع و عریض ہے، وہاں پر سینما کی فلم کی طرح تمام کائنات میں ہونے والے عوامل اور حوادث کی فلم چل رہی ہے. یہ ہم فرض کرتے ہیں سمجھنے کے لیے. اور اس مقام کو قرآن کریم میں لوح محفوظ کا نام دیا گیا ہے، جہاں پر یہ سب کچھ دنیا کا سسٹم نظر آ رہا ہے، چل رہا ہے. ہمارے قدیم اسلامی مفسرین نے لوح محفوظ کو ایک بڑی تختی کا نام دیا ہے، بہت بڑی تختی ہے، جس پر لوگوں کے اعمال اور قسمت اور تقدیر درج کیے گئے ہیں پین کے ساتھ یا قلم کے ساتھ. یہ تفسیر قدیم دور کے مطابق درست ہو سکتی تھی، ان لوگوں کے لیے درست تھی، لیکن افسوس ہے کہ آج کے علماء بھی قدیم تفسیر اور ترجمے سے سرے منہ بھی فرق کرنے پر تیار نہیں ہے. اس وجہ سے جدید سائنس ان باتوں کو مضحکہ خیز سمجھنے میں حق بجانب ہے. جدید جو سائنس ہے وہی باتیں سن کے مذاق اڑاتی ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ. پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ ہم اسرار تکوین مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے، لیکن قدیم سوچ کی نسبت جدید ترقی کے باعث ہم بہتر طور پر خدائی اسرار کو سمجھ سکتے ہیں. یعنی قدیم دور کی نسبت، پرانے لوگوں کی نسبت آج کے لوگ خدائی اسرار کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر جب ایک فلم بنائی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کی کہانی تخلیق کی جاتی ہے. مثال کے طور پر اس وقت تک کہانی کار کو بھی علم نہیں ہوتا کہ فلم مکمل ہونے تک یہ کہانی کیا شکل اختیار کرے گی. بعد ازاں کہانی کے کردار منتخب کیے جاتے ہیں. کہانی جب فلمائی جاتی ہے تو اس کے فلمانے میں مختلف مسائل درپیش آتے ہیں. پھر ڈائریکٹر کے مشورے پر اس کے مناظر میں کچھ رد و بدل کیا جاتا ہے، اور جو کہانی آگے بڑھتی ہے اس میں بہت سی ترامیم ہوتی ہیں. کہیں پر کوئی سین فٹ نہیں آتا تو کہیں پر کوئی کردار فٹ نہیں ہوتا. چنانچہ اگر صحیح ہدایت کار ہوگا تو اس کہانی کو ناظرین کے لیے دلچسپ اور بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے گا. چنانچہ بہت سی کانٹ چھانٹ کے بعد کوئی فلم تیار ہوتی ہے. بعض اوقات تیار شدہ فلم کہانی کار کی سوچ سے بھی مختلف ہو جاتی ہے. تھوڑا سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں میں. اس کے باوجود بھی فلم کو پردہ سکرین پر آنے سے پہلے اسے آڈٹ کرنے والے لوگ دیکھتے ہیں
جسے سینسر بورڈ کہا جاتا ہے، وہ بورڈ اس فلم سے مطمئن ہوتا ہے تو فلم کو اسکرین پر چلنے کی اجازت ملتی ہے، ورنہ اسے مزید سینسر کیا جاتا ہے، اور جب سینسر بورڈ مکمل طور پر مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر اسے عام لوگوں کے دیکھنے کے لیے ملک بھر کے سینماؤں میں چلنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس سارے عمل میں بعض اوقات کہانی کا انجام بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے، انجام بھی تبدیل ہو جاتا ہے کہانی کا، اور یہ سب تبدیلیاں ناظرین کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم فرض کر لیتے ہیں میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، بالکل اسی طرح ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کائنات کی پوری فلم بھی اسی طرح بوقت ضرورت و بوقت اور حکمت ایڈٹ اور سنسر ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ سنسر یا ایڈیٹنگ کوئی دوسرا نہیں کرتا اور نہ ہی کر سکتا ہے۔ یہ ساری ایڈیٹنگ اور رد و بدل رب العالمین خود کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ اسے کسی کے سہارے یا مدد کی ضرورت ہی نہیں۔ یہاں پر پھر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا یہ رد و بدل قیامت تک ہوتی رہتی ہے؟ چنانچہ اس بات کے قائل اور اس پر متفق تقریباً سارے ہی علماء ہیں کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کی تقدیریں مختلف عوامل کی وجہ سے وقت بوقت بدلتی رہتی ہیں۔ یہ علماء خود مانتے ہیں اس بات کو کہ وقت بوقت تقدیریں مختلف عوامل کی وجہ سے بدلتی رہتی ہیں۔ کوئی شخص ابتدا میں نیک ہوتا ہے تو وقت آخر وہ خراب ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات کوئی گناہ گار انسان توبہ کر کے اپنی آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ یعنی کسی کا ابتدا اچھی ہے تو انجام خراب، کسی کی ابتدا خراب ہے تو انجام اچھا۔ اسی طرح کے بہت سے شواہد احادیث سے تو اکثر ثابت ہے، جبکہ قرآن کریم میں بھی اس طرح کے بہت سے اشارے ملتے ہیں۔ اب پھر بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ جہاں سے شروع ہوئی تھی، یعنی احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مخلوق کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے بھی بہت پہلے لکھ دی تھی، اور یہی وہ نقطہ ہے جو صرف ہمارے بیان کردہ اصول اور تحقیق کے مطابق ہی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یہ نقطہ کہ تقدیر دنیا بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی، یہ نقطہ صرف ہمارے بیان کردہ اصول اور تحقیق کے مطابق ہی سمجھ میں آ سکتا ہے، جو کہ ہم آگے مرحلہ وار بیان کرتے رہیں گے۔ یہ سب سمجھنے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کسی حکمت کے تحت کائنات کو تخلیق کرنا چاہا، اس کائنات کو۔ قرآن کے مطابق 6 ایام میں یہ ساری کائنات مکمل ہوئی، 6 ایام میں قرآن کے مطابق۔ لیکن ان 6 دنوں کی حقیقت اور حکمت صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم تقدیر کو سمجھنے کے لیے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کی تخلیق کے لیے تقدیر کو سمجھنے کے لیے اللہ نے کائنات کی تخلیق کے لیے آدم کو بنایا، پھر جیسا کہ قرآن کریم میں مکمل تفصیل بیان کی گئی ہے، فرشتوں کے اعتراضات، ابلیس کا تکبر اور سجدے سے انکار اور جنت سے بے دخلی وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یہ سب کچھ تخلیق سے پہلے بھی اللہ کے علم میں تھا، اور جہاں جہاں دنیا کی تخلیق میں اللہ نے ایڈٹ کرنا چاہا دنیا کی تخلیق میں یا دنیا کی جو فلم چل رہی ہے اس میں ایڈٹ کرنا چاہا، وہ کرتا رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے قابل ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ابلیس کی مجال نہیں تھی کہ وہ خدا کے حکم سے انکار کرتا۔ بقول اقبال، اسے صبح عدل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا تھا یا میرا۔ بہرحال آدم کی معافی قبول کرنا، ابلیس کی معافی قبول نہ کرنا اور اسے شیطان کے درجے پر پھینک دینا، حابیل و قابیل کے واقعہ سے لے کر دنیا کے آخری آدمی تک اللہ تعالیٰ اس کہانی کو دیکھتا رہا، اس فلم کو دیکھتا رہا اور اپنی حکمت کے تحت جیسا مناسب سمجھا اس میں ایڈٹ یا رد و بدل کرتا رہا، اپنی حکمت کے تحت، اپنی مرضی کے تحت۔ اور اس سارے عمل میں دنیا کے حساب سے صرف 6 ایام صرف ہوئے، صرف 6 ایام میں سارا کام ہوا۔
دنیا بننے سے اور آخرت ختم ہونے تک۔ حالانکہ در حقیقت خدا کے نزدیک یا عالم مثال میں کوئی وقت گزرا ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم مثال میں کوئی وقت گزرا ہی نہیں در حقیقت۔ اب یہ ہم 5واں ہم نے یہ متن سبق کا کتاب کا متن جو قسط تھی 5ویں ختم کر لی، یہ 38 پیج تک ہم نے مکمل کر لی، اور باقی انشاءاللہ آئندہ قسط میں۔ اللہ حافظ۔